अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेजबान शिराज निसार। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम में जब बरतानिया तबाह हो रहा था तो विंस्टन चर्चिल, जो मारूफ स्कॉलर भी था, जब उससे किसी ने पूछा कि बरतानिया का अब क्या होगा, तो उसने बड़े ही तारीखी अल्फाज कहे कि अगर बरतानिया में इंसाफ कायम रहा तो बरतानिया पहले से भी ज्यादा तरक्की करेगा और दुनिया देखेगी। आज हम देख भी रहे हैं और विंस्टन चर्चिल की वो बात जो है वो साबित भी हुई कि सिर्फ इंसाफ एक ऐसी चीज थी जिसने बरतानिया को जो है वो पहले से भी ज्यादा तरक्की दी। आज हम इसी हवाले से बात करने जाएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सैयद महमूदुल हसन गनानी, जो साबका डिप्टी अटॉर्नी जनरल है। हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो इंसाफ है उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे, और जो इंसाफ के अलंबरदार हैं वकला बरादरी, हम उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे और जानेंगे और अपने नाजरीन तक बनवन पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महमूदुल हसन गलानी साहब, आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रहे हैं। आप ये बताएं कि वकला बरादरी जो है इस वक्त कम से कम 30,000 वकला जो है वो लाहौर में मौजूद हैं, जिनको बाकायदा पंजाब बार काउंसिल ने लाइसेंस जारी किया हुआ है। अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं तो हमें ये इतला मौसूल हुई है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से वाइस चांसलर ने जो आपको एक लिस्ट फ्राहम किया उसमें 10 वकला ऐसे हैं जो इलेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सनदें जो है वो जेली हैं। आप इस बारे में बताएं। जी, ये बहुत अलमिया है और मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि ये इतना जो खूबसूरत प्रोफेशन है हमारा, इसमें कुछ लोग जो हैं इस तरह की काली बेड़े जो हैं वो आ गई हैं। और अभी क्योंकि सबकी डिग्रियाँ चेक हो रही हैं और बिल्कुल अभी जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं तो पूरे पंजाब में तकरीबन कोई 10 वकला ऐसे निकले हैं जो कि वाइस चांसलर पंजाब ने लिस्ट दी है कि जिनकी जो डिग्रियां हैं वो जाली हैं, और उनके पंजाब बार काउंसिल ने उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए हैं और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी हो रहा है। तो अभी जैसे जैसे पता चलता रहेगा तो इंशाल्लाह पंजाब बार काउंसिल जो है वो उस पर एक्शन भी लेगी। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात, ये जब से पाकिस्तान बना है ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और मतलब मेरे नज़दीक तो ये है कि सारी की सारी जितने भी वकला हैं उन सब की डिग्रियाँ चेक होनी चाहिए। महमूदुल हसन गिलानी साहब, ये बताइएगा कि क्राइम रेशो जो बढ़ रही है, क्या आप समझती हैं कि कुछ वकला हजरात भी ऐसी हैं जो एडवोकेट तो किसी और को कर रहे होते हैं लेकिन दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं? देखें, इसमें यह है कि हर शोबे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो सही वकील हैं, जो जेन्युइन वकील हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करता। ये जो इस तरह के जो 2 नंबर किस्म के वकील बन के आ जाते हैं वो स्टे लेके और पार्टी के साथ वहाँ पे प्लॉट पे भी पहुँच जाते हैं काम रुकवाने के लिए, तो आगे जो पार्टी है वो मजबूत होती है, गन्स के साथ बैठी होती है, तो वो उस तरह के वकील कत्ल भी हो जाते हैं। जो जेन्युइन वकील है, जो 1 नंबर वकील है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उसने क्योंकि अपनी कलम से लड़ना है, वो तलवार से नहीं लड़ता। तो ये बिल्कुल गलत करते हैं। और जो इस तरह का जो कहते हैं वो वकील नहीं है, जिस तरह काम करते हैं जो दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं वो वकील नहीं है। और वो वकील की आड़ में कोई और कोई लोग हैं, वो जेन्युइन वकील नहीं है। जो जेन्युइन वकील है वो कभी भी ऐसा नहीं करता। और गिलानी साहब, ये भी बताइएगा कि पिछले दिनों में एक फुटेज वायरल हुई, एक वकील को ही 12 से 14 वकील अदालत के अहाते में मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, तो उस बारे में भी जरा आप बताइए। उसका ये हुआ कि जिस वकील ने उस वकील को मारने के लिए भेजा था, उस वकील का वो मामला ऐसा हुआ कि हमारे पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, तो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में एक वकील जो इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसने जब उससे वोट मांगा तो उसने कहा कि तुम तो जाली वकील हो, 2 नंबर वकील हो तुम, तो मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। तो उसने फिर 10-12 वकीलों को भेजा और कोर्ट के अंदर उसको मारा। उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि उसकी डिग्री जब चेक हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने चेक करवाई है, तो वो भी 2 नंबर था और उसका जो लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जा रहा है और पर्चे भी होंगे उनके खिलाफ। इस तरह के जो वकीलों की बेस में जो इस तरह के लोग आ जाते हैं वो इस तरह के मनफी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जो जेन्युइन वकील वो ऐसा कभी नहीं करता। अच्छा महमूदुल हसन गिलानी साहब, शहरियों के लिए, हम सब के लिए ये जरा तफसील से बताइएगा कि पंजाब बार काउंसिल जो है वो उसका ये काम होता है कि वकला को लाइसेंस जारी करना। तो जब आप लाइसेंस जारी कर रहे होते हैं उस प्रोसेस के दौरान उस वक्त क्यों नहीं डिग्री चेक करवाई जाती? बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड सवाल है और ये करनी चाहिए उस वक्त, लेकिन ये पंजाब बार काउंसिल की ड्यूटी बनती है कि जब भी कोई नया वकील जो है एनरोल होता है तो उसका फौरी तौर पे
اس کا جس بھی یونیورسٹی سے اس نے ڈگری لی ہے وہ آج کل تو آن لائن چیک ہو رہی ہے، تو اس کو چیک ہونا چاہیے، چیک کرنے کے بعد اس کو لائسنس جاری کرنا چاہیے۔ پہلے جو ماضی میں اس طرح کے معاملات جو ہوئے ہیں کہ اس میں چیک نہیں ہوتے رہی، تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، تو بالکل آپ کی بڑی اچھی ہے، اور بلکہ پنجاب بار کونسل جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے، تو اس کے بالکل لائسنس چیک ہونے کے بعد، ساری ڈگریاں چیک ہونے کے بعد اس کو لائسنس ملنا چاہیے۔ محمود الحسن گیلانی صاحب، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی حالیہ جو الیکشن ہوئے ہیں پنجاب بار کونسل کے، اس کے بعد جو ہے وہ جگہ جگہ پہ سریعام فائرنگ ہوتی نظر آئی ہے، جدید آٹومیٹک اسلحہ سے فائرنگ ہوتی رہی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم یہ کیا شہریوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ میرا سوال اس میں بھی وہی ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے فائرنگ کی ہے نا، وہی لوگ جو ہیں جو 2 نمبر وکیل تھے، ان کی لسٹ ابھی آئی ہے، وہی کرتے رہے فائرنگ جو وکیل نہیں تھے۔ جو جینون وکیل تھے ان میں یہ ہمارے جن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے محمد احمد قیوم، جو کہ جسٹس قیوم کے بیٹے تھے، اور ہم نے یہاں پہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو ایک ہمارا وکیل نعرہ لگانے لگا اور جیت رہے تھے ہم، تو اس نے احمد قیوم نے بڑا سختی سے کہا کہ نو، ہم نے نعرے بازی نہیں کرنی۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف تو جسٹس قیوم، جسٹس ملک قیوم کو دنیا جانتی ہے، انہوں نے ایسے ایسے فیصلے بھی کیے ہیں۔ اب اگر ان کا بیٹا جو الیکٹ ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نعرہ بھی نہ لگائے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے، تو کیا آپ سی سی پی او لاہور اور ڈی اے جی آپریشن کو یہ کہیں گے کہ جو فائرنگ کرنے والے وکلا ہیں ان کے خلاف سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ان کو دیکھا جو ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں؟ اس میں یہ ہے کہ شراز بھائی، کل میں نے وہ ایف آئی آر بھی دیکھی ہے، ایف آئی آر ان کے خلاف ہو چکی ہے، اور وہ اس میں نامزد وکلا ہیں کافی جنہوں نے فائرنگ کی ہے، تو ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے اور وہ پرچہ درج ہو چکا ہے ان کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ فوٹیجز جو ہے وہ وائرل ہوئی، مختلف سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی، ٹی وی چینلز پہ بھی چلی۔ سی سی پی او لاہور نے اور خاص کر آئی جی پنجاب انعام غنی نے اس پر جو ہے وہ انیشیٹو لیا اور فوری طور پر سی سی پی او لاہور کو کہا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پنجاب بار کونسل کے اور دیگر سینئر وکلا ہیں ان سب نے جو ہے وہ نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ سی سی پی او لاہور کو کہا کہ ایسے وکلا کے خلاف جو سرعام فائرنگ کر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں اسلحے کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ جیسے محمود الحسن گیلانی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوگی، ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اور قانون کے مطابق جو ہے ان کو سزا بھی ملے گی۔ اور ان میں اب ایک اور چیز ایڈ کروں کہ ان میں بھی جو فائرنگ جنہوں نے کی ہے وہ وکیلوں کی وردی میں سیولین لوگ تھے، وہ وکیل نہیں تھے، وہ بھی وکیل نہیں تھے، وردی انہوں نے پہنی ہوئی تھی لیکن وہ وکیل نہیں تھے۔ جو وکیل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ بھی ان کا خلاف پرچہ ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ گرفتار بھی ہوں گے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے یہ۔ یعنی سی سی ٹی وی جو فوٹیج ملی ہے سی سی پی او کو آپ تک بھی پہنچی ہے پنجاب بار کونسل میں، وہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، میں نے کل وہ پڑھی بھی ہے، آئی تھی واٹس ایپ کے اوپر میرے، تو وہ میں نے پڑھی بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ جیلوں میں تو جاتے ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑی آسانی سے رہا ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس میں یہ ہے کہ جب پرچہ درج ہوتا ہے، پرچہ درج ہونے کے بعد جو تفتیش ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری ایسی خلا آتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آگے جا کے ٹرائل میں جو جج ہے فیصلہ کرنے والا، وہ مجبور ہو جاتا ہے ان کو چھوڑنے کے لیے، بری کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے جو مٹیریل کلیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی ایک مرڈر ہوا ہے، اور مرڈر کے بعد جو چشمدید گواہان ہیں، اگر ان کا ہی وہاں پہ بیان نہیں ہے، اور جو ریکوری ہے جس سے پسٹل سے وہ اس کو مارا گیا ہے اس کی برآمدگی نہیں ہے، اور جو پولیس، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس کو ٹھیک کر دیں یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ پولیس جو اعلیٰ آفیسر ہیں، میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ، لیکن جو انسپیکٹر لیول سے نیچے ہیں، انسپیکٹر لیول سے نیچے۔ گیلانی صاحب، آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ میں بھی کیس کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہری بھی جو ہیں وہ برابر کے ذمہ دار ہیں؟ جیسے جب شناخت پریڈ آتی ہے، اگر ان کی کوئی چیز ان کو مل گئی ہے سپرداری پہ تو وہ شناخت پریڈ نہیں کرتے، ڈاکو جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کی شناخت پریڈ نہیں ہوتی، اس میں تفتیشی بھی اگر کوئی اچھا لکھ دے، آپ بھی اگر ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، عدالت کو بتا رہے ہیں، لیکن جب ایویڈنس نہ ہوگے تو اس میں عدالت جو ہے وہ تو مجبور ہوگی اس کو چھوڑنے کے لیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہری جو ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ تقریباً 2 سال پہلے میرے پاس ایک غریب کا بندہ روتا ہوا آیا، اور وہ کہتا جی ساتھ اسے ایک لڑکی تھی، کہتا جی میں یہ لڑکی کسی گھر میں کام کروانے کے لیے میں نے رکھوائی ہوئی تھی، اور ابھی اس مالک مکان جو ہے، جو کوٹھی کا مالک ہے، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو روتا ہوا آیا، کہتا جی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو گیلانی صاحب آپ میری مدد کریں۔
تو میں نے اس کا فری آف کاسٹ اس کا کیس لڑا, اس کا میڈیکل کروایا بچی کا, اس کے بعد پھر میں نے پرچہ درج کروایا, اور پرچہ درج کروانے کے بعد جب پرچہ درج ہو گیا تو اس کے بعد وہ میں اس کو کال کر رہا ہوں, وہ میری کال نہیں اٹھا رہا. میں اس کے بعد پھر پتہ کروایا, میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں اٹھا رہا؟ تو پتہ چلا کہ وہ 10 لاکھ روپیہ لے کے اس مالک سے, تو وہ سائڈ پہ ہٹ گیا, اور اس کے بعد اس نے مقدمہ کی پیروی نہیں کی. یہ ایلیمنٹ جو ہے, جو شہریوں کا ایلیمنٹ اس طرح کا, جب ایک مدعی پیسے لے کے خاموش ہو جائے گا تو پھر ہم وکیل یا جج کیا کر سکتا ہے وہاں پہ؟ تو یہ شہری جو ہیں بالکل اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ باقی لوگ وکیل یا آپ ہیں, سب یہ شہری جو ہیں وہ بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں. ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد سید محمود الحسن گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے مزید بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سید محمود الحسن گیلانی جو سابقہ ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے یہ جانیں گے, محمود الحسن گیلانی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں, سرکاری وکیل ہونے میں اور پرائیویٹ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں, کیا فرق پایا آپ نے؟ کیا آپ پر کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جب آپ سرکاری وکیل ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. ابھی سرکاری وکیل میں یہ ہے کہ جو کچھ گورنمنٹ نے کہنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, وہ غلط بھی ہے تو آپ نے وہ کرنا ہے, گورنمنٹ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. اور اس میں بہت سارا ایسا معاملہ آپ کا, جب دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یا پھر آپ اپنے ضمیر کو مار کے چلتے رہیں ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ, جیسے وہ کہتی ہے کرتے رہیں, تو یا پھر آپ ریزائن دے دیں. میں نے وہاں پہ 3 سال جاب کی ہے وہاں ایز اے ڈپٹی اٹارنی جنرل. تو اس میں بہت سارے ایسے مراحل آئے, بہت سارے ایسے کیسز آئے کہ میرا جو ضمیر ہے وہ سیٹسفائی نہیں تھا کہ ایک گورنمنٹ نے مثلا ایک کسی بندے کو نکال دیا ہے. کون سی گورنمنٹ تھی؟ کیا نون لیگ کی گورنمنٹ تھی جب آپ پہ پریشر تھا کہ یہ کام کریں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ذرا ہم سب کے لیے تفصیل سے بتائیے. جی بالکل جی, PMLN کی حکومت تھی, اور اس میں بہت سارے ایسے معاملات آئے, اور کیونکہ میں نمائندگی کرتا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی, تو اس میں مثلا کسی اگر ڈی جی نے یا جی ایم نے کسی آدمی کو نکال دیا ہے نوکری سے, اور ایک چھوٹی سی بات کے اوپر, تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس بندے نے اپیل کر دی, ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی. تو مجھے بہت دفعہ ایسا لگا کہ اس بندے نے غلط نکالا ہے, لیکن مجھے اس کی فیور کرنی تھی, اس کی سپورٹ کرنی تھی گورنمنٹ کے آفیسر کی. تو اس طرح کے معاملات میں میں کرتا رہا, لیکن جب میری بس ہوگی تو میں نے پھر خود ریزائن دیا تھا 3 سال کے بعد. میں نے کہا کہ یہ میری منشا کے مطابق نہیں ہے, تو پھر میں نے وہ ریزائن دے دیا تھا. ابھی جو پرائیویٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں تو میں بہت ایزی فیل کرتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کوئی میں کیس بک کرتا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کیس بک کر لوں. اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میرا جو کلائنٹ ہے یہ دوسرے کے ساتھ مجھ سے زیادتی کروا رہا ہے, تو پھر میں وہ کیس بک نہیں کرتا. تو اس لیے سرکاری وکیل میں گورنمنٹ میں بہت ساری پابندیاں ہیں, اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا محمود الحسن گیلانی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر ایسی پریکٹس چلتی رہی ہے کہ کیس اگر 2010 میں جو ہے وہ درج ہوا ہے, یہاں عدالت میں آیا ہے, تو اس کی سنوائی جو ہے وہ 2020 تک چل رہی ہے. اور اب اگر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہر 2 دن کے بعد ڈیٹ ہوگی اور فوری طور پر جو ہے وہ کیسز سنے جائیں گے, تو اب وکلا پھر احتجاج کر رہے ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ جو قانون ہے یہ کافی دیر پہلے کا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن ابھی ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جلدی کیس جو ہیں وہ نپٹائے جائیں, 2 دن کی ڈیٹ ہو, لیکن اس میں تھوڑی سی قباحت ہے وکیلوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے 2-3 پرفارمے ہیں, جب آپ نے کیس دائر کرنا ہے تو وہ آپ نے بھرنے ہیں, اس میں آپ نے ایشو فریم خود لکھنے ہیں, اس میں ساری چیزیں بہت ساری جو کہ ایشو فریم جج لکھتا ہے, اور وہ جو بعد کی باتیں ہیں ان کا جی آپ پہلے لکھیں, پارٹی جو ہے وہاں پہ موجود ہوں دونوں, اور وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ وکلا کے لیے, کیونکہ ایک وکیل ہے اس کے پاس 20 کیس ڈیلی لگے ہوتے ہیں, تو وہ 20 جگہ پہ ہر روز جو ہے
وہ ایسے نہیں جا سکتا وہ. تو اس میں وکیلوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ اس لیے بن گیا کہ ایک اس میں یہ تھا کہ آپ ارجنٹ میں نہیں لے سکتے, اگر وکیل نہیں گیا تو وہ کیس جو ہے اس کے خلاف ہو جائے گا, تو یہ پھر ناانصافی ہو جائے گی. اس لیے وکیل احتجاج کر رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے کہ وکیل جو ہے اس کے اوپر اتنا پریشر بھی ہوتا ہے, اتنا وہ بزی بھی ہوتا ہے کہ اتنی سٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر 2 دن کے بعد ڈیٹ ہے تو اس میں اگر کوئی وکیل لیٹ چلا گیا یا وہ نہیں گیا تو اس کو خارج ہی آپ کر دیں. تو اس وجہ سے وکیل جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور جو جج کا کام ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ کریں کہ سارا پرفارما فل کریں ہر چیز, تو وکیل کہتے ہیں کہ اگر یہ سارا ہم نے کرنا ہے تو جج کا پھر کیا کام ہے. تو اس وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ وکیل جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی فیصلے ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وکیلوں کو آپ جو ہے وہ ایک ٹکٹ بھی باندھ دیں اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہو. جب وکیل جو ہے وہ فری ہوگا, اس نے تیاری بھی کرنی ہے اپنے کیسز کی ہر چیز. آج میں کیس کر کے آیا ہوں جسٹس عاطر محمود صاحب کی کورٹ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے. وہ 67 میں کیس ہوا تھا پاک پتن میں 67 میں. تو وہاں سے وہ پھر چلتا چلتا سول جج نے فیصلہ کیا, پھر اے ڈی ڈسٹرکٹ جج نے اپیل میں آ گیا, اس کے بعد پھر وہ چلتا چلتا ابھی وہ ہائی کورٹ میں آ گیا. تو ابھی میں نے آر ایس سے فائل کی تھی ریگولر سیکنڈ اپیل, تو ابھی 2020 ہے. تو آپ لگائیں کہ 67 53 سال 53 ایئر سے وہ کیس چل رہا ہے. وہ جس نے کیس کیا تھا وہ کیا وہ زندہ ہے؟ وہ مر چکے ہیں. وہ ابھی ان کے جو پوتے اور جو میرے کلائنٹ ہیں ان کا نواسے ہیں. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ 53 سالوں میں فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں اس میں وہی چیز کہ جو ہمارا قانون ایسا نہیں بنا کہ جو فیصلہ ہے, جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قاسم علی خان صاحب نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے, یہ ہونا ایسے چاہیے. اس میں یہ ہے کہ قانون اگر ایسے ہی ہونا چاہیے تو پھر وکلا احتجاج دوسری چیز ہے نہیں, وہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ججز کا کام ہے وہ وکیلوں سے کروایا جا رہا ہے. اس میں ایشو فریم والا مسئلہ ہے کہ آپ پہلے اس میں لکھیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے, کیا چیز کرنی چاہیے. اس کے بعد جو اگر وکیل نہیں پہنچا تو اس کو ڈسمس کر دیا جائے, وہ یک طرفہ ہو جائے گا. ایسا اچھا گیلانی صاحب, ایسی بھی پریکٹس تو ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جرائم بڑھنے کی کہ سم ٹائم وکلا کے پاس کیسز تو ہوتے ہیں بہت اور وہ بیزی بھی ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم صرف تاریخ لینے کے لیے اگر عدالت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وکیل صاحب بیزی ہیں دوسری عدالت میں, تو اس طرح کی بھی پریکٹس ہوتی ہے. کیا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, اس میں کنڈیم والی بات کوئی نہیں ہے کہ میرے ابھی صبح 4 کیسز ہائی کورٹ میں لگے ہوئے تھے, تو ایک میں جا سکتا تھا, باقی میں نے اپنے جونیئر وکیلوں کو بھیجا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ دو کی ڈیٹ, جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے نیکسٹ آپ ڈیٹ لے لیں, تو 2 نے پھر میرا ویٹ کر لیا. تو اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے کیونکہ ایک وکیل 3-4 محاذ پہ لڑ رہا ہوتا ہے. ایک تو اس نے اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے, کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے, اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کرنا ہے, اس نے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے. تو 4-5 محاذ پہ وہ لڑ رہا ہوتا ہے. تو وکیل کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اور اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹائم فریم ایسا دے دیا جائے کہ اگر دیوانی مقدمہ ہے اس کو 1 سال کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے. فوجداری وکلا کا یہ کہنا ہے کہ ایک ٹائم فریم جو ہے وہ فکس کر دیا جائے اور اس میں وکلا بھی باؤنڈ ہوں گے کہ اس کو حل کروانا ہے. بالکل اس میں باؤنڈ ہوں گے, اور اس میں ابھی یعنی کہ یہ 3 یا 4 ماہ کے اندر جو ہے یہ نہیں ہو سکتا فیصلہ. اس 3-4 ماہ کے اندر جتنا مرضی آپ کر لیں وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک وکیل کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 20 کیس, ابھی ایک کیس کو اگر میں کیس پہ جاتا ہوں, مرڈر ٹرائل ہے, تو اس میں میرا سارا دن اس میں لگ جائے گا. ابھی میرے 19 کیس ہیں باقی, میں وہاں پہ تو نہیں جا سکتا, اور 19 کیسز جو ہیں میرے نہ جانے کی وجہ سے وہ خارج ہو جائیں تو یہ تو ناانصافی ہو جائے گی میرے کلائنٹ کے ساتھ, وہ جو جسٹس ہے مس کیریج ہو جائے گا. تو اس لیے اس میں جو اکموڈیٹ وکلا کو جو ایکٹ جو ایکٹ آرڈر جو بھی ہے قاسم خان صاحب نے, تو اس میں وکلا کو اکموڈیٹ نہیں کیا گیا. اکموڈیٹ مین کہ اس طرح کا کوئی ٹائم فریم ایسا بنایا جائے کہ جس میں وکیل اگر آج نہیں گیا تو اس میں 2 دن کے بعد ڈیٹ جاتی ہے تو اس میں اس کو وہ چلا جائے گا, لیکن یہ نہیں کہ اس میں عدم موجودگی وہ خارج ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد اس کو فیصلہ کر دیا جائے. یہ وکیلوں کو قابل قبول نہیں یہ چیز, اسی کے اوپر ہم احتجاج کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال ہم سب کے لیے بتائیے گا کہ پنجاب بار کونسل جو ہے جو وکلا کو لائسنس بھی جاری کرتی ہے, اور کسی کو اگر کسی وکیل کے خلاف کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ بھی پنجاب بار کونسل میں ہی کی جاتی ہے. کیا عوامی شکایات پر وکلا کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے آج تک؟ بالکل بہت زیادہ کاروائی کرتی ہے پنجاب بار کونسل, اور
اس میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ جاتا ہے وہاں پہ ہماری اینٹی کرپشن کمیٹی ہے پنجاب بار کونسل میں, تو اس میں بہت سارے وکلا کے لائسنس کینسل اس نے کیے ہیں, بہت سارے وکلا کے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں. اگر کسی نے کوئی فیس لے لی ہے اور کام نہیں کیا تو پنجاب بار کونسل نے اس کی فیس جو واپس دلوائی ہے. اور پنجاب بالکل وہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اور ایک بہت بہترین جو کمیٹی ہے اس کو وہاں پہ مختلف کمیٹیاں ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اینٹی کرپشن کمیٹی ہے, تو یہ اینٹی کرپشن کا معاملہ ہے کمیٹی کا, تو اس میں ایک نہیں. یعنی آپ شہریوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہیں گے, آپ سرکاری سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں, کہ وکلا کچھ ایسے ہیں حضرات, شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو فیس دے دی انہوں نے کام کیا یا نہیں تو وہ بعد میں تھریٹ کرتے ہیں اگر ان سے پیسے واپس مانگے جائیں اگر وہ کام نہیں بھی کرتے. دیکھیں, اگر تو وکیل نے پیسے لے کے کیس دائر کر دیا ہے اور وہ ہار گیا ہے تو بہت سارے کلائنٹ جو ہیں وہ اس سے آگے فیس مانگتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں میں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی سے پیسے لیے ہیں اس کا کام ہی نہیں کیا. دیکھیں, اگر اس نے کام کرنے کا دو طریقے ہیں نا, کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے دائر کیا وہ ہار گیا, ایک اس نے کیس جو ہے وہ دائر ہی نہیں کیا, اس نے کیس کورٹ میں لے کر ہی نہیں گیا, تو پھر تو اس وکیل نے زیادتی کی ہے اور اس سے بالکل اس کے خلاف جو ہے وہ شکایت جو ہے پنجاب بار کونسل میں کرنی چاہیے اور اس سے فیس بھی واپس لینی چاہیے, اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر اس نے کیس دائر کیا ہے, اس نے لڑا ہے, وہ تو ایسا معاملہ. لیکن یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شہری ہیں, جو کلائنٹس ہیں, وہ اگر کوئی کیس وکیل ہار گیا ہے تو اس نے اگر فیس 2 لاکھ روپے لی ہے تو وہ فیس لینے کے لیے آ جاتے ہیں, اور اگر اس کو نہیں دی جائے تو وہ پنجاب بار کونسل میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے وکیل جو ہے اس کو بھی ہمیں خام خواہ پریشرائز جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اس نے پیسے لے کام نہیں کیا تو پھر اس کے خلاف شکایت جو ہے وہ بنتی ہے اور لازمی طور پہ کرنی چاہیے. محمود الحسن گیلانی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جس سطح پہ پریکٹس کر رہے ہیں, سرکاری سطح پہ بھی نمائندگی کر چکے ہیں پاکستان کی, عدلیہ کی سیکیورٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عدالتوں کے احاطے میں اپروچ جو جرائم پیشہ ان کی ایزی ہوتی جا رہی ہے, یہ کیا وجہ؟ میں اس معاملے میں یہ مجھے بہت المیہ ہے اور اس میں کنڈیم کروں گا, یہ سارا ذمہ داری پولیس کی بنتی ہے. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ ایک جو ایڈیشنل سیشن جج ہے یا سیشن جج ہے وہ قتل کے فیصلے کرتا ہے, سزائے موت دیتا ہے. وہ سوائے دہشت گردی کورٹ کے, دہشت گردی کا جو جج ہے اس کو سیکورٹی ملی ہوئی ہے. جو یہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں جو سزائے موت کے فیصلے ڈیلی کرتے ہیں, وہ بیچارہ اپنی ایک پرائیویٹ گاڑی میں جاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہے, وہ اکیلا جاتا ہے, اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, ان کی کوئی ججز کی کوئی کالونیاں نہیں ہیں کہ جہاں پہ وہ رہ سکیں. بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور عام گلی محلوں میں رہتے ہیں. تو بالکل اس معاملے میں بالکل میں گورنمنٹ سے کو کہوں گا اور کہ ان کے ججز کی جو پروٹیکشن ہے, بلکہ وکلا کی بھی, اور ججز ہماری وکلا بھی کوئی کالونی نہیں ہے, کوئی ہماری بھی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو اس معاملے میں ججز کی کالونی علیحدہ ہونی چاہیے, وکلا کی کالونی علیحدہ ہونی چاہیے, وہاں پہ سیکورٹی کا انتظام ہونا چاہیے اور ججز کو گارڈز جو ہیں وہ دینے چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی نہیں ہے. میرے دوست ہیں جج ہیں, ایڈیشنل سیشن جج, تو وہ پرسوں ترسوں میرے پاس آئے ہوئے تھے, تو بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ ہم قتل کے فیصلے کرتے ہیں اور جو قاتل ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کٹہرے میں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سزائے موت دی ہے. تو اس کے اور اس کے رشتہ دار جو ہمارے, وہ کیا سوچتے ہوں گے, اور وہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم عام سڑکوں پہ جاتے ہیں, عام گلیوں محلوں میں رہتے ہیں. تو یہ بالکل اس معاملے میں کنڈیم کروں گا, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ججز کی اور وکلا کی مکمل طور پہ سیکورٹی. آپ یہ دیکھیں کہ پھر بات وہی آ جاتی ہے پولیس والی, کہ جو ہماری پولیس ہے اس کو اگر ٹھیک کر دیجیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی جو پیچھے واقعہ ہوا ہے کچھ دن پہلے سیشن کورٹ میں, وہاں پہ جو بخشی خانہ جو حوالات ہے اس کے اندر قیدی نے قیدی کو مارا. وہاں پہ اسلحہ کیسے چلا گیا؟ پولیس والے خود لے کے گئے ہیں. ابھی 12 جو پولیس والے ہیں ان کو ڈسمس کیا, ان کو بند کیا ہوا وہاں پہ CI سینٹر میں. تو یہ جو اس طرح کی کالی بیڑے ہیں پولیس میں, یہ اگر پولیس ٹھیک ہو جائے, ہماری پولیس ٹھیک ہو جائے, جو بندہ غلط ہے, جس نے جرم کیا ہے اس کے خلاف چلان آئے, جو بندہ بے گناہ اس کو بے گناہ کر دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر تفتیش جو ہے وہ میرٹ پہ ہو, تفتیش کا معاملہ ہے سارا, تو پھر سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, ملزم جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل پہنچ سکتے ہیں. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وکلا مل کے پولیس کو مار رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے ہاتھوں میں, سڑکوں پہ, چیمبروں میں. ایسی بہت سی فوٹیجز بھی وائرل ہوئی ہیں. کیا اس سے شہریوں میں یہ تاثر نہیں جاتا کہ وکلا جو ہیں وہ ایک گروپ ہے, بہت ہی بااثر گروپ ہے, حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے
بہت ہی اہم پیشہ ہے, مسیحا کہا جاتا ہے آپ کو, تو آپ کا جیسچر ایسا جانا چاہیے شہریوں پہ کہ انہیں احساس تحفظ فیل ہو آپ کو دیکھ کے. اس طرح کی فوٹیجز جو وائرل ہوتی ہیں کہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں جو یہ اگر کسی پولیس والے پہ کسی وکیل نے تشدد کیا ہے تو اس کو میں کنڈیم کروں گا. اب جو موجودہ سی سی پی او عمر شیخ آئے ہیں, جو تعینات کیے گئے ہیں, جو وزیر اعظم پاکستان بھی ان کے بارے میں آن دی ریکارڈ بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی پروفیشنل ہیں, اور وہ ایسے کر بھی رہے ہیں, وہ ایسی کوئی بھی شکایت برداشت نہیں کرتے. آپ ان کو اپنے فورم پہ بلوائیں اور ان کو بتائیں. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایسی کبھی پریکٹس ہوئی ہے کہ کوئی جھوٹا مقدمہ کسی غریب آدمی پہ درج ہو گیا ہو, تو وہ کس طرح سفر کرتا ہے؟ یہ سی سی پی او اور آئی جی کے لیے ایک پیغام بڑا پازیٹیو دیں کہ جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ ایک غریب فیملی جو ہے وہ کس طرح سفر کرتی ہے. دیکھیں جی, یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے یہ امیروں کے لیے بنا ہے اور طاقتور کا یہ ملک ہے. جو مقدمے جو جیلوں میں ہیں وہ ہیں ہی غریب لوگ, جو جیلوں میں زیادہ لوگ ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ کاروائی ہے, اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف کاروائی پوری کرنے کے لیے, پرفارما رپورٹ پوری کرنے کے لیے وہ جیلوں میں بھجوا دیے جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی جو ہے. منشیات فروش ہیں, وہ نشہ کرنے والے جو ہیں ان کو بھجوایا جاتا ہے, اور جو اصل مافیا جو نشہ بیچنے والا ہے وہ تو پکڑا نہیں جاتا. پکڑا گیا وہ منتھلی لگی ہوئی ہے وہاں پہ, جو کنسرننگ ایس ایچ او ہے وہ منتھلی لیتا ہے ان سے. اور جو بیچارے, لیکن یہاں پر ایسا بھی تو ہے نا کہ کسی سے اگر 4 من چرس پکڑی گئی ہے یا ہیروئن پکڑی گئی ہے تو اس سے ڈن بیس پہ اس کی ضمانت کا بھی کہا جاتا ہے. وکلا بھی ایسے ہیں. نہیں ایسا دیکھیں, ایسا کورس میں نہیں ہے. جو اگر وکیل جو ہے وہ ڈن بیس پہ کر لیتا ہے تو آگے جو جج ڈن بیٹھا بیس کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم ہر حال میں کیس کروا لیں گے چاہے وہ ملزم ہے؟ نہیں, ڈن بیس کیا ہے؟ دیکھیں جو ایک جینون وکیل ہے وہ کبھی بھی ڈن بیس پہ نہیں کرتا. میرے پاس وہ کیس آتا ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ڈن بیس پہ پیسے جتنے مرضی لے لیں. مارکیٹ میں یہ تاثر ہے ڈن بیس نہیں کا؟ تاثر ہے, لیکن فیصلہ تو جج نے کرنا ہے نا. فیصلہ جج نے کرنا ہے. میں فیصلے کی بات نہیں کر رہا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ میرے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ یہ ڈن بیس کر لیں, تو ایسا تاثر کیوں ہے؟ جب ڈن بیس پہ جو بندہ کرتا ہے نا وکیل ایسے ڈن بیس پہ, تو بعد میں وہ ذلیل بھی ہوتا ہے. وہ ڈن بیس تو پیسے لینے کے لیے چکر میں وہ کر لیتا ہے, لیکن آگے تو جج کا معاملہ ہے, کورٹ کا معاملہ ہے. جج کی ضروری تو نہیں جج اس کی بیل لے یا جو بھی ہے, تو وہ پھر بعد میں وہی وکیل. جج نے تو ایویڈنس دیکھنے, اس نے ایویڈنس دیکھنے, اس کا ڈن بیس سے کوئی تعلق نہیں. اس نے جج کرنا ہے اس نے. اور بہت سارے وکیل جو ہیں وہ جج کے نام پہ پیسے لے لیتے ہیں, سرکاری وکیل کے نام پہ پیسے لے لیتے ہیں. جی سرکاری وکیل کو پیسے دینے ہیں, تو یہ غلط پریکٹس ہے. یہ اچھا, پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں سرکاری سطح پر, کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا آپ کے نام سے کسی نے پیسے پکڑ لیے ہوں؟ بہت دفعہ ایسا ہوا, اور بلکہ مجھے ایک کال آئی, میرا ایک دوست ایس ایچ او, اس نے کہا جی ایک پلاٹ ہے کافی قیمتی, تقریباً کوئی 20 کروڑ کا, تو اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور لیگل ایڈوائزر محمود غنی لکھا ہوا ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے تو اس کا مالک سید محمود غنی گیلانی ہے. تو اس نے کہا جی اس کا جو کیس میرے پاس آیا ہے تو گیلانی صاحب یہ پلاٹ آپ کا ہے. تو میں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سا پلاٹ ہے. تو کہتے ہیں پھر آ کے دیکھیں. میں وہاں پہ گیا تو وہ میرا نام لکھا ہوا اور نمبر جو ہے وہ اور کسی کا پھٹے باز بندے کا لکھا ہوا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا لوگ اس طرح نام بھی استعمال بالکل استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا سید محمود الحسن گیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے جو بتائے واقعات, اور یہ حقیقت ہے. پولیس ہو, وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, جو بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرتے ہیں, عملی طور پہ ان کی غائبانہ جو ہے وہ مدد بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ سپریم کورٹ بار کے نائب صدر غلام مرتضیٰ چودھری صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان کے خیالات بھی آپ تک پہنچائیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار غلام مرتضیٰ چودھری صاحب. ہم ان سے بھی بات کریں گے, ان سے جانیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. خیریت سے ہیں؟ کرم میرے مالک کا. غلام مرتضیٰ چودھری صاحب بتائیے گا کہ حالیہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی چند روز قبل ہوئے, اس کے بعد بہت سی فوٹیجز وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ, اور ایک مقدمہ بھی درج ہوا ہے سول لائن تھانے میں. کیا وہ وکلا ہیں جو فائرنگ کر رہے ہیں اتنی شدید, یا ہمیں یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو وکلا کے لباس میں جو فائرنگ کرتے نظر آئے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ہماری سوسائٹی کے کچھ ایسے وائٹل ایشوز ہیں, اور پرٹیکولرلی میرے اس پروفیشن کے کچھ ایسے معاملات ہیں
جن پہ بات کرنا ضروری تھا اور آپ نے اسی ایشو کو ٹیک اپ کیا. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہماری بار بڑی صاف ستھری تھی. جب سے یہ معرض وجود میں آئی بار کونسل، اس سے پہلے بھی، تو یہ بہت اچھا ایک آنریبل پروفیشن تھا، پروفیشن ہے. اور اس کے جو الیکشنز ہیں وہ بالکل بر وقت ہوتے تھے، اب بھی بر وقت ہوتے ہیں، اور ان میں کبھی ایسا ایلیمنٹ نہیں آیا تھا کہ کوئی جیتنے والا فائرنگ کرے یا کوئی ہلا گلا اس طرح کا کرے جس طرح کہ یہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نان پروفیشنلز جو ہیں یا وہ لوگ جو کہ وکالت کے علاوہ کچھ کرتے ہیں، وہ جب سے اس پروفیشن میں آئے اور پروفیشن میں آنے کے ساتھ ساتھ وہ بار پالیٹکس میں آئے، اس بار پالیٹکس میں آنے کے بعد انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، وہی پریکٹس یہاں پر بھی شروع کر دی جو کہ ایک کونسلر کے الیکشن میں یا MP کے الیکشن میں یا جو سیاسی پارٹیاں تھرڈ کلاس قسم کے حرکتیں کرتی ہیں، اس قسم کی حرکتیں انہوں نے یہاں بھی شروع کر دیں، جن کو ایک سنجیدہ طبقہ جو ہے وکلاء کا، سینئر طبقہ وکلاء کا، بلکہ جو نئے آنے والے ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، انہوں نے بھی کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. بلکہ غلام متوجہ صاحب یہ دیکھنے میں ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک بہت ہی کم تعداد میں ایک ایسا طبقہ ہے جو اس طرح ایسا کی ہی ہے. حرکتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہماری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، آپ کے دوست ہیں جو، تو وہ کنڈیم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ درج ہونا چاہیے اور انہیں گرفتار بھی ہونا چاہیے. جی بالکل ایسے ہے، میں اسی بات کو سپورٹ کروں گا. تو ایک کثیر تعداد جو ہے وہ، بلکہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہ جو پریکٹس جاری ہو چکی ہے. کیوں کہ وہ گندگی، وہ علائش جو کہ یہاں پر کبھی نہیں رہی، وہ اب کچھ ڈیکیڈ سے یہ آ رہی ہے اور ہو رہی ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ جو نان پروفیشنل لوگ ہیں، مافیاز کے لوگ ہیں، وہ ادھر انڈکٹ ہو گئے اور وہ مافیاز کے لیے ہی کام کرتے ہیں. اس کو کنڈیم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں بینگ ممبر آف فریٹرنٹی، لیگل فریٹرنٹی، اس کو ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں، اور یہ مجھے اچھی بات لگی ہے کہ جو پرچہ ہوا ہے اور اس کے مطابق جو ہے جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک جانا چاہیے. بلکہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں مافیاز کے لوگ ہیں اور باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، زیادہ وہ شروع کرتے ہیں، پھر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری کمیونٹی سے انفارچونیٹلی ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ دیکھا دیکھی یا ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ادروائز وہ ہوتے نہیں ایسے. جی آپ سپریم کورٹ بار کے سینئر نائب صدر ہیں، اور پنجاب بار کونسل جو لائسنس جاری کرتی ہے وہ کینسل کرنے کا بھی اختیار صرف ان کو ہی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. جی تو جب اتنی ان کے پاس سٹرونگ طاقت ہے تو کیا وہ اس وقت کیوں نہیں چیک کرتے جب ان کے پاس کوئی لائسنس لینے آتا ہے؟ جیسے اب حالیہ الیکشن میں پنجاب میں جو ہے وہ 11 لوگ ایسے سامنے آ گئے ہیں جن کی ڈگری جلی ہیں، تو وہ پہلے کیوں نہیں چیک ہوتی؟ شراز صاحب، اس میں قانون موجود ہے، رولز بار کونسل پریکٹیشنرز کے جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو فالو نہیں کیا جاتا. بلکہ اس کے لیے اب جو کرنٹلی جو ہے وہ جو کینڈیڈیٹ آتا ہے وکیل بننے کے لیے، اس سے اس کی ڈگری کی ویریفیکیشنز کی فیسیں بھی لے لی جاتی ہیں، لیکن اس کو بھی پراپرلی جو ہے وہ عمل درآمد اس کے اوپر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ جو فیک لائرز ہیں وہ یہاں پر، لائرز تو نہیں ان کو کہہ سکتے، جو یا بہت فیک بڑی لوگ بات ہیں. کریں کہ قانون موجود ہے، قانون موجود اور ہے، وہاں پر فیس بھی لے لی جاتی ہے لیکن چیک نہیں کیا جاتا. چیک نہیں کیا جاتا. لیکن اس سے پہلے یہ پریکٹس نہیں تھی، نہ کوئی ایسا سسٹم تھا. وہ کبھی کبھار کو ہوتا تھا جس کے خلاف کوئی شکایت آئی اس کی ویریفیکیشن کروا لی، وہ جیسے بھی ہو گئی وہ ہوتا تھا. لیکن اب باقاعدہ یہاں پر یہ رولز بھی بنے ہوئے ہیں، رول کافی دیر سے بنے ہوئے ہیں، لیکن موجودہ لحاظ سے یہ فیس بھی لی جاتی ہے. تو اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ ہو بھی رہا ہے، لیکن اس کو زیادہ مؤثر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہی ہو، تاکہ یہ ایلیمینیٹ ہو جائے، جو بھی حرکت ہے یہ ایلیمینیٹ ہو جائے. اب جو لوگ آگے اس پروفیشن میں، ان کی تربیت کا بھی معاملہ ہے. تربیت کا معاملہ ہے کہ جو ہمارے بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، ان کی پوزیشن جو ہے وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی. وہ ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں یار، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. ان کا کسی نے نہیں سوچا کبھی، نہ کسی سیاسی پارٹی نے سوچا ہے، نہ کبھی ہائی کورٹ نے سوچا ہے، نہ کسی سپریم کورٹ نے سوچا ہے، نہ پنجاب بار نے سوچا ہے، نہ پاکستان بار کونسل نے حالانکہ سوچا یہ ہے. چند پیشے ایسے ہیں، وکلا، ڈاکٹر، ہاں جی. اس میں صحافی بھی شامل ہیں، یس، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. دیکھیں ہمیشہ وکلا نے اس پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں.
کوئی ڈکٹیٹر آیا، وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو، وہ سول ڈکٹیٹر ہو، وہ کسی بھی سینس میں کوئی ڈکٹیٹر ہو، اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ وکلا ہی بنے ہیں اور میڈیا کے لوگ بھی بنے ہیں، انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وکلا نے اپنا کردار ادا کیا، اپنی جانیں دیں، اپنا خون دیا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے، اور اس کے مثبت اور آئینی بہتری کی طرف جو ہے وہ حالات بھی پھر آئے، اور اس کا ثمر جو ہے وہ پوری قوم نے وصول کیا۔ غلام رضا چوئی صاحب، ہمارا اپنا بھی پسندیدہ پیشہ ہے یہ وکلا جو ہیں، جی اور ہمیں شاید اسی لیے تکلیف ہوئی جب اس طرح کے لوگ کچھ آئے ہیں۔ ہم نے جو سروے کیا اس میں 95% لوگوں نے کنڈیم کیا ہے کہ ایسے وکلا جو ہوائی فائرنگ کریں، اسلحے کی نمائش کریں یا اس طرح کی کوئی بھی غیر قانونی حرکت کریں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی ایسے ہی کہا۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی جلد سے جلد جو ہے وہ کیس ختم ہونے چاہیے اور ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ تاریخ پڑھنی چاہیے۔ اس پہ بھی وکلا احتجاج کریں، کیوں؟ سر، بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پنجاب لاہور ہائی کورٹ لاہور ہوں یا چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، اس کی جو جوڈیشل آفیسر ہے، جو اپنا جسٹس ہے، وہ قانون کے مطابق جو بھی بات کرے گا وہ قابل احترام ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا بینگ پرسنل، یہ میری پرسنل اپروچ ہے، میری پرسنل فیلنگ ہے کہ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق سسٹم کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے دل میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ان سے پہلے جو ہمارے ایک بہت بڑا نام تھا چیف جسٹس آف پاکستان، میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کے خلاف ایک احتجاج ہوا اور آپ نے لیڈ کیا، کیا وجہ تھی؟ سر میں وہی بیان کرنے لگا ہوں آپ کو۔ دیکھیں نا، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ سوچ کے مطابق سسٹم کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس ڈالنے کی کوشش میں اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا عزائم کار فرما ہوتے ہیں کہ وہ خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، وہ سسٹم کو نا جو چل رہا ہے وہ سسٹم اس کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ یعنی اگر اچھا سسٹم بھی چل رہا ہے تو صرف اپنا انفلوئنس دکھانے کے لیے وہ کہے گا کہ میں یہ کہوں گا، میری بات غلط ہو سکتی ہے، ان کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، میں بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن ایسا ہوا ہے۔ لیکن بہتری کی گنجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ میری عرض سن لینا۔ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان جو چودھری افتخار محمد خان صاحب تھے، انہوں نے جوڈیشل پالیسی انٹروڈیوس کروائی، میں پہلا شخص تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ آپ نے لیڈ کیا ان کے خلاف جو احتجاج تھا؟ لیڈ چلیں بہرحال ایک ٹی وی پروگرام میں، جس طرح ابھی آپ آئے ہیں، ایک نون جو تھا ٹی وی چینل، اس کے اوپر میں نے اپنی ذات کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ جی یہ مجھے مناسب نہیں لگتا، اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے، اس میں کنڈیم انہرڈ لوگ ہوں گے، اور یہ جو بنائی گئی ہے جوڈیشل پالیسی، یہ آئندہ کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے لیے ایک مصیبت بنے گی، سپریم کورٹ کے لیے ایک مصیبت بنے گی، کیونکہ جس بندے کو آپ آڈینس کا حق نہیں دے رہے، اس کو سننے کا حق نہیں دے رہے، یا اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہ لازمی بات ہے، وہ میجسٹریٹ صاحب کا فیصلہ ہو یا ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ ہوگا، وہ الٹیمیٹلی جانا ہائی کورٹ ہی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی جو لٹیگیشن ہے، جو ایک دو دن کی بجائے اگر 10 دن میں ہو جائے تو وہ ایلیمینیٹ ہو جائے، اس کے بجائے وہ ہائی کورٹ میں جائے اور پھر سپریم کورٹ میں جائے، یہ پیٹی میٹرز جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس تعداد میں جائیں گے کہ وہ ہائی کورٹ کا جو اصل کام ہے، جو ان کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، ان کی جو ایپلیٹ جورسڈکشن ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور ان کا جو اصلی کام ہے وہ کام جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ یہ میری اپنی اوپینین تھی، اور پھر یہ بات ثابت ہوئی وقت کے ساتھ کہ جو میں نے کہا تھا وہ پرابلم آئی فیس ہوئی۔ جی بالکل، اس وقت ایک نعرہ لگا تھا جی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا یہ اپنی جگہ کے بعد درست ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ، جسٹس رشڈ جسٹس کرشڈ، تو اس کے ساتھ اس کو بھی ملا کر پڑھنا چاہیے نا، یہ اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ نو ڈاؤٹ کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والی بات درست ہے، لیکن اتنی ہی زیادہ وہ بھی بات جو ہے وہ درست ہے کہ آپ جب انصاف دیتے ہو، انصاف کے تقاضوں کا خون کر دیں گے، تو وہ کہاں کا انصاف ہے یار، وہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس لیے میانہ روی کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے،
قانون جہاں پر اجازت دیتا ہے وہاں پر ضرور دیں. انگریز نے بہت اچھا قانون بنایا تھا, اس کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی. ہاں بہت کچھ اس میں قابل اصلاح تھا, لیکن اس اصلاح کے پیچھے جو تھا نا کچھ اور تھا. ذاتی مقاصد تھے کچھ. ذاتی مقاصد کسی کے کیا ہو سکتے ہیں, بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ اس طریقے سے اس کو چھیڑا نہیں گیا جس طرح کے اچھی طرح چھیڑنا چاہیے تھا, کیونکہ اتنا 100 سال کے بعد اس میں کچھ ترامیم کی ضرورت تھی, لیکن وہ اس طرح نہیں ہو سکیں جس طرح کی ہونی چاہیے تھی, اور اس اچھے طریقے سے نہیں ہو سکیں جس اچھے طریقے سے ہونی چاہیے تھی. تو اس غلام لیے مرزا چوہی صاحب, جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وکلا جو ہیں وہ ان کو مسیحا کہا جاتا ہے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں آج کا پروگرام جو ہے وہ کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم وکلا کو تنقید کا نشانہ بنائیں, اور وہ ہمارے سروے میں ثابت بھی ہوا ہے کہ 95% جو وکلا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے گروپ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے. آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شراز صاحب 95% یا آپ کو 100% لوگ اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے نظر آئیں گے, اور کرتے ہیں. اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا نہ تو یہ وکیل ہیں اور نہ ان کا مزاج وکیلوں والا جو وکیل بن بھی گئے ہیں. میں بڑی بھاری دل سے یہ بات کہوں گا کہ اس کے لیے ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے وکیل کے لیے, وہ یہاں پر ٹیمپرامنٹ کے ساتھ لوگ کم آتے ہیں. یعنی لوگوں کی مدد کرنا ہے کہ عبادت ہے. عبادت ہے, بس یہ بات ہے. تو اس کی کیا فرمایا آپ نے ابھی جو فردر آنے والے وقت کے لیے کچھ اصلاحات کے لیے؟ جی غلام مرزا چوہی صاحب, یہ بتائیے گا کہ 2020 بھی ختم ہونے جا رہا ہے اور 2021 میں ہم جانے والے ہیں, تو آپ یہ سسٹم کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا کہنا چاہتے ہیں, اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ جیسے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جوہر ٹاؤن میں, وہاں 12 سال پہلے ایک بچی فوت ہوتی ہے, تو اس وقت کیس ہوا جو 2 دن پہلے فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ذمہ دار تھے. تو کیا فیصلے جو ہیں وہ اگر 12-14 سال بعد ہوں تو اس سے جو ہے وہ نقصان نہیں ہے, سوسائٹی میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا؟ یہ بالکل بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میں تو یہ کہوں گا شراز بھائی کہ کسی کے پھانسی چڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا. ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں, اور یہ ایک المیہ کی بات ہے, لیکن یہ کوئی ایک کیس ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے, جو ہمارے پاس اویلیبل چیزیں ہیں, کوڈ ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, سول پروسیجر کوڈ ہے, اس کوڈ کے مطابق آئین پاکستان ہے, پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہیں وہ معاملات کس طرح چلانے ہیں. اصل یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر خواص کے لیے قانون اور ہے, عوام کے لیے قانون اور ہے. اگر یہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور شاید ہمارا آج کا پروگرام اسی مقصد کے لیے ہے کہ we all are equal in the sight of law. مجھے بات جاری رکھنے دیں آپ کی اجازت کے ساتھ. جی جی. اب اگر اس کیس کو اگر دیکھ لیں کہ اگر یہ کسی خاص بندے کا کیس ہوتا یا کسی خاص ڈاکٹر کا کیس ہوتا یا خاص کسی پیشنٹ کا کیس ہوتا تو اس کیس کے ساتھ اس طرح ہوتا. کبھی خرابی کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ خرابی یہاں پر جو استعمال کرنے والے ہاتھ ہیں وہاں پر ہے. ڈسکریمنیشن جو ہے, سسٹم میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے, لیکن استعمال کرنے والے ہاتھوں میں ڈسکریمنیشن ہے. پولیس سب سے زیادہ ڈسکریمنیشن کرتی ہے, جو باقی ادارے ہیں وہ بھی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. عام بندے کے لیے, غریب آدمی کے لیے, بے سہارا بندے کے لیے کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. جو کوئی کھلی کچہری لگاتا ہے وہاں پر بھی پولیس سب سے زیادہ ڈسکریمنیشن کرتی ہے, جو باقی ادارے ہیں وہ بھی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. عام بندے کے لیے, غریب آدمی کے لیے, بے سہارا بندے کے لیے کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. جو کوئی کھلی کچہری لگاتا ہے وہاں پر بھی وہ اپنا شو کرتا ہے, اس کے پیچھے کوئی اس کی نیک نیتی نہیں ہوتی, کوئی اس کی نیک نیتی نہیں ہوتی. میرے پاس ایسے کیسز آئے ہوئے جہاں پر ڈی پی او نے قبضے کروائے ہوئے ہیں, وہ ڈی پی او خود بیٹھا قبضے کروا رہا ہے. میرے پاس ابھی گجرات کا ایک کیس آیا ہوا ہے, وہاں پر ڈی پی او صاحب جو ہیں, غالباً پتہ نہیں ان کا نام کو عمر سلامت ہے شاید اس طرح کا, انہوں نے خود وہاں پر وہ بیچارہ روتا پیٹتا بندہ آیا کہ جی میری زمینوں کے اوپر قبضے کرا لیے, چاروں طرف سوسائٹیاں آ گئی ہیں, میری 15 کنال ایک زمین ہے, 10 کنال وہ موسٹ پرائم لوکیشن پر ہے, تو وہ اس کے اوپر انہوں نے قبضے کرا دیے, بندے اپنے بٹھا دیے, یہ کر دیے. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. غلام مرزا چوہی صاحب, آپ کے پرائم منسٹر آن دی ریکارڈ کہتے ہیں کہ ان کے بہن بھائی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, اسی لیے آئی جی کو بدلا گیا کہ اس نے کچھ کیا نہیں, اور سی سی پی او لاہور کو اسی لیے لایا گیا کہ وہ قبضہ گروپوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں. سر میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ سب کاروائیاں ہیں. جب قبضے کروانے والے
कैसे कब्जे रोक सकते हैं हम, मुझे बताएं। वो किसी माड़े गरीब का तो कब्जा छुड़ा नहीं सकेंगे। बस ये यानी अगर पुलिस चाहे तो क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे बताएं शिराज भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कोरोना के दिनों में जो एक SHO जो है वो सारी दुकानें बंद करा सकता है मोहल्ले की 10 बजे या 8 बजे, वो जुए के अड्डे क्यों नहीं बंद करा सकता? वो रंडी खाने क्यों नहीं बंद करा सकता? वो बाकी जो बुराइयों की जड़ें जो लैंड माफिया काम कर रहा है उसको क्यों नहीं बंद करा सकता? मुझे एक बात का बस जवाब दे दें। करवा सकता है ना? बिल्कुल ठीक। तो क्यों नहीं हो रही है? मैं कुछ ऐसी जाती बातें मैं नहीं बता सकता आपको यार। आप कुछ बताएं, शहरी बताने की क्या बात है भाई? ये सिस्टम में खराबी है। ये जो जब से ये CSP कल्चर शुरू हुआ है, ये CSP कल्चर ने बहुत तबाहियां मचाई हैं। वो बकायदा SHO बता देते हैं अपने बड़े अफसर को। आपको भी पता है, आपको क्यों नहीं पता? आप क्यों बोले बन रहे हैं यार शिराज भाई? आप स्माइल दे रहे हैं मुझे। आपको नहीं पता ये सब कुछ हो रहा है? गुलाम मुद्दा चोई साहब, इसको ठीक कैसे करना है हमने? ठीक इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं ठीक होगा। देखें, कोई एक अदारा ऐसा होना चाहिए। मैं कहता हूं हाई कोर्ट भी डिस्क्रिमिनेशन करती है, मैं अल-ऐलान कहता हूं कि हाई कोर्ट में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। वो बोनाफाइडी होती है या मेलाफाइडी होती है, मुझे इस बात का नहीं पता। हम अवामी बंदे हैं, अवाम में रहने वाले हैं, गरीब गुरबा लोगों में रहने वाले हैं। हमें उनकी एगोनीज का पता है, हम एहसास करते हैं, हमें दुख होता है, हम रोते हैं उनके साथ मिलके। लेकिन हम कुछ होने के बावजूद भी उनका कुछ कर नहीं लास्ट सकते। बट नॉट लीस्ट, गुलाम मुद्दा चोई साहब ये बताइएगा, बहुत से गरीब लोग हैं जिन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, और बहुत से, जैसे आपने पहले भी कहा, क्या आप समझते हैं कि तफ्तीश का मयार अगर बेहतर हो जाए तो जराइम का ग्राफ नीचे आ सकता है? बिल्कुल ऐसी बात ठीक है। ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो है, पहले तो पर्चा कराना ही भाई एक बहुत बड़ी मुसीबत है। झूठ की इब्तिदा जो है वो मुद्दई के घर से शुरू होती है। तो जिस झूठ की इब्तिदा मुद्दई के घर शुरू होगी तो वो उस केस का बनेगा। नेक नीति मुद्दई के पास भी नहीं होती, वो भी 10 बंदों को इन्वॉल्व करता है। बंदा एक होता है या 2 होते हैं। इसी तरह सिविल केसेस में भी ऐसे ही है, झूठ फरेब पे मबनी सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारी कोर्ट्स हैं वो एक सिंबल ऑफ होप हैं सोर्सलेस बंदे के लिए, गरीब बंदे के लिए। लेकिन ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा अलमिया है कि जो भी हमारी लोअर जुडिशरी है या आगे भी है, वो जो बंदा जाता है उसके ऊपर सबसे पहले शक किया जाता है। पर्टिकुलरली मैंने सिविल केसेस में बहुत देखा है कि जो बेचारा जाता है ना सिविल कोर्ट में अपने राइट्स लेने के लिए, सबसे पहले उसी के ऊपर शक किया जाता है। उसको इंटरम रिलीफ नहीं दिया जाता। यार कानून में ये मौजूद था, सब कुछ पहले होता आया, ठीक होता आया था। अब कौन सा कोई ऐसी बात हो गया कि अब वो नहीं हो सकता। लेकिन उसको जब प्यास लगी होती है उसको पानी नहीं देते, फिर मरे के ऊपर उसकी पानी की बाल्टियाँ डेल देंगे तो क्या उसको फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर नायब सदर गुलाम मुद्दा चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही तलख लेकिन हकीकत पर मबनी बातें कर रहे हैं। और उनका भी यही कहना है कि वकला जो हैं वो एक बहुत ही अजीम पेशा मसीहा हैं। जो भी चंद लोगों का ये इस तरह का कोई ग्रुप है जो गैर कानूनी हरकतें करता है, हवाई फायरिंग करे या असला की नुमाइश करे या और कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अपने मेजबान शिराज निसार को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।